पाकिस्तान का सऊदी अरब के तवानाई तंसीबात पर ड्रोन और मिसाइल हमलों की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अपने बयान में कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान का हमलों में कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और रंजो गम का इजहार करते हैं। सऊदी अरब के इंफ्रास्ट्रक्चर को पहुंचने वाले नुकसान पर पाकिस्तान ने इजहार अफसोस किया है। पाकिस्तान मुश्किल की इस घड़ी में सऊदी हुकूमत और अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। हमले सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। हमलों से खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को खतरे में डाल दिया गया है। पाकिस्तान ब्रदर मुल्क सऊदी अरब की सलामती और दिफा के लिए गैर मुतसलसल हिमायत का इरादा करता है। मुतासरा खानदानों से दिली ताज़ियत। पाकिस्तान सऊदी अरब की सिक्योरिटी के लिए भी पुरअज़म है। अपडेट आपको कर रहे हैं। पाकिस्तान ने सऊदी अरब की तवानाई तंसीबात पर ड्रोन्स और मिसाइल हमलों की शदीद मजम्मत कर दी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अपने बयान में कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान का हमलों में कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और रंजो गम का इजहार। सऊदी अरब के इंफ्रास्ट्रक्चर को पहुंचने वाले नुकसान पर पाकिस्तान ने इजहार अफसोस किया है। पाकिस्तान मुश्किल की इस घड़ी में सऊदी हुकूमत और अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। हमले सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। हमलों से खित्ते के अमन इस्तेहकाम को खतरे में डाल दिया गया। पाकिस्तान ब्रदर मुल्क सऊदी अरब की सलामती और दिफा के लिए गैर मुतसलसल हिमायत का इरादा करता है। मुतासरा खानदानों से दिली ताज़ियत। पाकिस्तान सऊदी अरब की सिक्योरिटी के लिए भी पुरअज़म है। अपडेट आपको कर रहे हैं। पाकिस्तान की जानिब से सऊदी अरब की एनर्जी इंस्टॉलेशंस पर ड्रोन्स और मिसाइल हमलों की शदीद मजम्मत की गई है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान का हमलों में कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और रंजो गम का इजहार करते हैं। सऊदी अरब के इंफ्रास्ट्रक्चर को पहुंचने वाले नुकसान पर पाकिस्तान ने इजहार अफसोस किया है। पाकिस्तान मुश्किल की इस घड़ी में सऊदी हुकूमत और अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। मज़ीद बात कर लेते हैं एक्सपर्ट्स इन ग्लोबल अफेयर डॉक्टर मुनव्वर हुसैन ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। सर, क्या कहिएगा, पाकिस्तान की जानिब से सऊदी अरब के एनर्जी इंस्टॉलेशंस पर ड्रोन्स और मिसाइल से जो अटैक किया गया है उसकी भरपूर मजम्मत की गई है। जी, मजम्मत पाकिस्तान ने की है बिकॉज सऊदी अरब के साथ हमारे देरीना और तारीखी ताल्लुकात हैं और फिर हमारा एक स्ट्रेटेजिक अलायंस भी है उनके साथ, एक स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट भी हुआ है। और इसमें जो असल चीज है वो ये कि सऊदी अरब के अंदर जो ऑयल एंड गैस रिफाइनरी पे अटैक हुआ है, ये कहा जाता है कि दुनिया पे दूसरे या तीसरे नंबर पे बड़ी रिफाइनरी है और खित्ते में सबसे बड़ी ये रिफाइनरी इस वक्त है। तो इससे जो ऑयल एंड सप्लाई का मसला बनेगा वो तो इनफैक्ट बनेगा और इकोनॉमी भी डिस्टर्ब होगी। और जहां तक ईरान के हमले का ताल्लुक है तो ईरान ने ये हमला उस सूरत में किया है जब वो समझते हैं कि जब उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट किया जाएगा तो फिर वो खित्ते के इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट करेंगे जहां पे अमेरिकन इन्वेस्टमेंट है। लेकिन चूंकि ईरान पे हमला होता है वो भी एक मुस्लिम कंट्री है, सऊदी अरब पे हमला होता है वो भी एक मुस्लिम कंट्री है, तो नुकसान मुसलमानों का ही हो रहा है। और जिसने ये सारी गेम रचाई है इजराइल, उस पर भी हमला ईरान कर रहा है और शदीद हमले कर रहा है। लेकिन वो चाहता ये है कि यहाँ पे क्योस पैदा हो और ये सारे ममालिक कमजोर हो जाएं। अब तक सऊदी अरब ने ये रैशनैलिटी का मुजाहरा किया है कि उन्होंने स्ट्रेटेजिक रेस्टेंट शो की है और जहाँ तक मेरी मालूमात है कि इनके आपस में डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली बातचीत भी चल रही है सऊदी अरब और ईरान की, जिसमें सऊदी अरब ने कुछ गारंटीज भी मांगी है ईरानियों से और गालिबन ईरानियों ने वो एक्सटेंड भी की है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन आनी है कि वाकई ये ईरान की तरफ से है या फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, और अगर ईरान ने किया है तो अब उनकी जस्टिफिकेशन क्या आती है। बिकॉज इससे पहले उन्होंने इस बात का बारहा इंदिया दिया था कि अगर उनकी एनर्जी फैसिलिटीज को हिट किया जाएगा तो खित्ते के अंदर मौजूद जितना भी स्ट्रक्चर है एनर्जी फैसिलिटीज का वो लेजिटिमेट टारगेट होंगे और इसीलिए उन्होंने टारगेट भी किया है। बट मुनव्वर हुसैन साहब, हाउ वुड पाकिस्तान टैकल दिस एक्सोजरस सिचुएशन? इसलिए क्योंकि एक तरफ हम मीडिएशन का हिस्सा भी हैं और सेकंड साइड पर हम देखें तो डिफेंस पैक्ट का हिस्सा भी हैं। देखिए, जो हमारा डिफेंस पैक्ट है ना सऊदी अरब के साथ, जो कि अब क्वाड में तब्दील होने लगा है और गालिबन इसमें 2 ममालिक और भी शामिल हो जाएंगे और ये एक अल्टरनेटिव सिक्योरिटी स्ट्रक्चर आ जाएगा खित्ते में जिसमें ईरान भी होगा और इंडोनेशिया भी होगा। लेकिन इस वक्त की जो सूरत हाल है वो अपनी जगह नाजुक जरूर है। यहाँ पे रैशनैलिटी का तकाजा ये है कि आपने रेस्टेंट शो करना है और जो पाकिस्तान डिप्लोमेसी कर रहा है उसको सक्सेसफुल बनाना है, क्योंकि असल जो मसला है वो है इजराइल। वो अमेरिका को भी ड्रैग करके इस वॉर में लाया है, वो इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करता है
جس سے ایران ریٹیلیٹ کرے اور خطے کے ممالک جو ہیں اس جنگ کے اندر کودیں، اور کچھ ایک دو گلف ممالک ہیں وہ کودنا چاہ بھی رہے ہیں، ان کا بس نہیں چل رہا۔ البتہ سعودی عرب ان میں سب سے بڑا ہے، اور سعودی عرب نے اب تک بہت ریسٹورینٹ کا مظاہرہ کیا ہے، اور پاکستان بھی سعودی عرب کو ہمیشہ اسی طرح کے مشورے دیتا ہے کہ آپ ریسٹورینٹ شو کریں۔ اور ہمارا جو سعودی عرب کے ساتھ جو ڈیفنس ایگریمنٹ ہے وہ ڈیفنسو نیچر کا ہے، نہ ڈیفنسو نیچر کا ہے۔ اچھا منور صاحب، جیسا کہ کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو وزیر پیٹرولیم ہیں علی پرویز ملک صاحب، انہوں نے بھی کہا جب اپنا ہرمز بند تھا تو سعودیہ نے ہمیں بڑا سپورٹ کیا اور بلا تعطل وہاں سے پاکستان کو تیل کی فراہمی ہوتی رہی، لیکن اگر یہی سچویشن رہی اور ان پہ بھی اٹیکس ہوتے رہے تو آپ نہیں سمجھتے کہ ایک سچویشن ہمارے لیے بہت کریٹیکل ہو جائے گی؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ پاکستان کو تیل کی سپلائیز کا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ اس کی دو تین وجوہات ہیں۔ ایک تو ایران کے اوپر سینکشنز اپ لفٹ ہو جائیں گے، لفٹ ہو جائیں گے۔ اگر وہ لفٹ ہو جاتے ہیں تو ایک آپ کے پاس یہ بھی کوریڈور ہے۔ دوسرا، سعودی عرب نے بھی ابھی تک آپ کو تفصیل جاری رکھی ہوئی ہے، اور اسٹیٹ آف ہرمز میں پاکستان کے ہی ٹینکر سے، پاکستان فلیگ ٹینکر جن کو سب سے پہلے اجازت ملی، اور اب بھی ان کو استثنا حاصل ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں کوئی زیادہ اس حوالے سے وہ ہوگا، بلکہ رادر یہ جتنے بھی ممالک ہیں انکلوڈنگ سعودی عرب اینڈ ایران، اور پھر اس کے علاوہ جو کی پلیئرز ہیں انٹرنیشنل پالیٹکس میں، جس میں یو ایس ہے، جس کے اندر رشیا ہے، چائنا ہے، اور جو مڈل رینج پارٹس ہیں لائک جاپان اور یورپ وغیرہ کے لوگ، یہ سارے اپریشیٹ کر رہے ہیں پاکستان کے رول کو۔ تو لہٰذا پاکستان اس سے فیسلیٹیٹ ہو رہا ہے، پاکستان کا اسٹیچر بلند ہوا ہے۔ اینڈ سر، ان فیوچر آپ دیکھ رہے ہیں کیا کوئی مسلم بلاک اس حوالے سے بن سکتا ہے؟ کیونکہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاہے گلف اسٹیٹس ہوں، چاہے پاکستان ہو، ایران ہو، سری لنکا ہو، نیپال ہو، اس وقت یکجہتی کا اور اتحاد کا مظاہرہ ضرور ہو رہا ہے۔ جی، یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے۔ جنگ سے نا دو تین نتائج ہم اخذ کر سکتے ہیں۔ ایک تو ایگزسٹنگ جو ورلڈ آرڈر ہے وہ کرپل کر گیا ہے، بیکاز اس کے ادارے ناکارہ ہو گئے ہیں، اور اس کے جو رولز ہیں وہ وائلیٹ ہو چکے ہیں بری طرح سے، چاہے وہ ہیومن رائٹس ہے، چاہے وہ انٹرنیشنل لا ہے، چاہے وہ پرنسپل آف سوورینٹی ہے، چاہے وہ میوچل رسپیکٹ کا ایلیمنٹ ہے۔ تو یہ انٹرنیشنل آرڈر ایک تو یہ اس کا ماخذ ہے۔ دوسرا یہ کہ مسلم دنیا میں اسپیشلی جو عوام ہے ان کے اندر یکجہتی کا آپ کو اظہار نظر آتا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر جو انٹرنیشنل سوسائٹی ہے وہ ابھرتے ہوئے آپ کو نظر آ رہی ہے۔ جس طرح کے مظاہرے امریکہ میں جس بڑے پیمانے پر ہو رہے ہیں، یعنی یہ ویتنام وار میں بھی اتنے بڑے مظاہرے نہیں نکلے تھے، جس کی وجہ سے اس وقت کی جو ایڈمنسٹریشن تھی اسے ویتنام سے نکلنا پڑا تھا۔ یہ تو بہت بڑے مظاہرے نا، 1 کروڑ تک۔ پھر یورپ کے اندر بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور پھر جتنی بھی مملکتیں ہیں وہ یعنی امریکہ کا ساتھ نہ دے کر یہ پیغام دے رہی ہیں، چاہے وہ یورپ ہے، جاپان ہے، ساؤتھ کوریا ہے، آسٹریلیا ہے، یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اس انلیگل ایکٹ آف ایگریشن میں ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو مطلب یہ کہ جو ایگریسرز ہیں لائک اسرائیل اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس امریکہ، اور بیہائنڈ دا سین انڈیا بھی اس میں شامل ہے، ان کو کوئی ساتھ دینے کے اختیار نہیں۔ تو اس ساری صورتحال میں ایک نئے اسٹرکچر کی ضرورت ہے، سیکیورٹی، اکنامک اینڈ پولیٹیکل اسٹرکچر۔ اور اس حوالے سے جو اسلام آباد میں جو بیٹھک ہوئی تھی کوارڈ کی، یعنی 4 فارن منسٹرز کی، جس میں مصر کے، سعودی عرب کے، ترکی کے اور پاکستان کے، یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کو ویسٹ نے بھی اور خود عرب ممالک کے جو میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں انہوں نے اسے مسلم نیٹو قرار دیا ہے، اور یہ آگے جا کے آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر ہوپ فلی انڈونیشیا بھی اور ایران بھی شامل ہو جائیں گے۔ تو ایک مضبوط آپ کو بلاک نظر آئے گا، اور یہ بیلنسر کا رول ادا کریں گے اس ملٹی پولر ورلڈ کے اندر، اور اس کو روکیں گے۔ وہ جو آپ نے کولڈ وار میں دیکھا تھا نا کہ ایک قسم کی کمپٹیشن تھی کولڈ وار ٹائپ، اس کو نہیں ہونے دیں گے۔ یہ اتنے امپورٹنٹ ہوں گے کہ یہ جس کے پلڑے میں جائیں گے وہ پلڑا بھاری ہوگا۔ اور اس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، وہ یہ کہ آپ کے جو فارن منسٹر اینڈ ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب ہیں، وہ اس کوارڈ کی میٹنگ کے فوراً بعد چائنا چلے گئے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ چائنا کے حوالے سے ایک سگنلنگ آپ کو آتی ہے کہ چائنا از یور اسٹریٹجک پارٹنر، جبکہ امریکہ جو ہے وہ ٹرانسیکشنل پارٹنر ہے آپ کا، وہ اسٹریٹجک پارٹنر نہیں ہے آپ کا۔ تو اسی لیے آپ نے چائنا کو کانفیڈنس میں لینے کے لیے گئے، اور اس کا پھر آپ کو رزلٹ بھی ملا۔ ایک تو چائنا نے 5 نکاتی ایک فارمولا دیا جس میں دونوں ممالک کہیں بیچ کا راستہ ان کو مل جائے، اور دوسرا افغانستان کے ساتھ لوور لیول کے اوپر ڈپلومیٹک انگیجمنٹ بھی جاری رہی۔
اچھا سر، ابھی آپ نے ظاہر ایگریسرز کا بات کی ہے، تو انہی ایگریسرز نے آج کی ڈیڈ لائن بھی دی ہوئی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس ڈیڈ لائن کے ختم ہونے سے پہلے کوئی درمیانی راستہ نکل جائے گا؟ کیونکہ ٹرسٹ تو نہیں کیا جا سکتا. گزشتہ رات بھی اصفہان پر بھاری بمباری کی گئی ہے. دیکھیں، یہ بمباری سے تو ایران پیچھے ہٹنے نہیں لگا نا. الٹیمیٹم کا کیا مطلب ہے؟ کیا ایسا استعمال کریں گے جو اب تک انہوں نے استعمال نہیں کیا؟ جو امریکہ کی ملٹری مائٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی ملٹری مائٹ ہے، لیکن اس کی جو میجر انجری ہے وہ اس کا تاثر کا ختم ہونا ہے، اس کا ڈر ختم ہونا ہے، اور یہ ایران نے ثابت کر دیا ہے. تو اب اس کی افیکٹونیس ختم ہو گئی. دیکھیں، ہتھیاروں کی جو اس کا افیکٹونیس ہوتی ہے وہ جنگ سے پہلے ہوتی ہے، تاکہ جنگ نہ ہونے پائے اور کوئی آپ پہ حملہ نہ کرے. اگر وہ حملہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب اس کی افیکٹونیس ختم ہو گئی ہے، اس کا جو ایک نفسیاتی اثر ہے وہ ایروڈ ہو گیا ہے. اور یہاں پہ جو میرا تھیسز ہے، جو کہ اب تک ہمارے ادھر پاکستان کے اندر جو کرتے دھرتے انہیں بھی سمجھنا چاہیے کہ جو ڈیٹرنس ہے، ڈیٹرنس کی جو تھیری ہے ریئلزم کی، وہ فیل ہو گئی ہے. بیکاز جی ڈیٹرنس کے اندر اگر آپ کے پاس لیتھل ویپن ہے تو کوئی دوسرا ایڈورسری آپ پہ حملہ آور نہیں ہوگا. لیکن ہم نے دیکھا کہ 2 نیوکلیر پاورز نے حملہ کیا ایران پہ، اور ایران نے پلٹ کر وار کیا ہے. یا پھر اس طرح بھی اس کو لے سکتے ہیں کہ ایران کے پاس جو میزائل کیپیبلٹی تھی جو انہوں نے 12 دنوں کی جنگ میں شو کی، وہ بھی روک نہیں پائے دوبارہ اسرائیل کو کہ وہ دوبارہ ایران کے اوپر حملہ نہ کرے. تو ڈیٹرنس کی تھیری فیل ہے. اور یہاں پہ جو لبرلزم کی تھیری ہے، جسے آپ ڈیموکریٹک پیس تھیری کہتے ہیں، کہ اگر دنیا میں جمہوریتیں ہوں گی تو وہ آپس میں نہیں لڑیں گی، بیکاز جمہوریت کے خلاف نہیں لڑتی. تو اس وقت جو لڑائی ہو رہی ہے وہ 3 جمہوریتوں کے درمیان میں ہے. امریکہ بھی اپنے آپ کو جمہوریت کہلاتا ہے، اسرائیل بھی سو کالڈ جمہوری ملک اپنے آپ کو کہلاتا ہے، اور ایران کا تو ایک اپنا نظام ہے جمہوریت کا، اسے آپ غیر جمہوری حکومت نہیں کہہ سکتے. اندر ووٹس ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں پولیٹیکل حکومت آتی ہے. تو یہ دونوں ازمپشنز آپ کی ختم ہو گئی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نئے اسٹرکچر میں آپ کیا ایسی ازمپشن لے کر آئیں گے جو کم از کم سیکیورٹی اینڈ اسٹیبلٹی کو مینٹین کرے گی ریجن کے اندر. اینڈ سر، امریکہ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے دیٹ ٹرمپ از ایکچولی فالوئنگ دا مونرو ڈاکٹرین. آپ سمجھتے ہیں کہ جو یہ سپر پاور والا اسٹریچر ہے، یہ کافی زیادہ اس کو ڈینڈ پہنچ گیا ہے بیکاز آف دا ایران ریٹیلیشن اٹیک؟ دیکھیں، وہ جو مونرو ڈاکٹرائن تھا نا، وہ 1823 میں آیا تھا، پریزیڈنٹ مونرو نے دیا تھا. وہ یہ تھا کہ جو ویسٹرن ہیمسفیئر ہے، یعنی جو ساؤتھ امریکہ ہے، یہ امریکہ کا ایریا آف انفلوئنس ہے، اور وہ اس میں ایکسٹرنل پاورز کو یعنی یورپینز کو اجازت نہیں دے گا کہ وہ اس میں ٹانگ اڑائیں. کیونکہ اس وقت ساؤتھ امریکہ کے اندر اسپینیئرز بھی تھے اور دوسرے طاقتیں بھی تھی جو کہ اندر مختلف مملکتیں ان کی رن کرتی تھی ان ریاستوں کو. مثال کے طور پہ 1898 میں امریکہ نے جو جنگ کی ہے کیوبا کے خلاف، تو اس وقت کیوبا کو کنٹرول کرتا تھا اسپین. تو وہ اسپینش امپائر کے خلاف ایک ایکٹ تھا، نہ فقط یہ بلکہ فار ایسٹ ایشیا میں جو منیلا پورٹ تھی فلپائن کی، اس پہ بھی امریکہ نے آ کے قبضہ کر لیا تھا. تو یہ جو مونرو ڈاکٹرائن ہے، جس کو اب ڈونرو ڈاکٹرائن کہا جا رہا ہے، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ ویسٹ ایشیا کے اندر یا پوری دنیا کے اندر اپنے ایریا آف انفلوئنس کو قائم کرے. اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنا جو ان کا ایریا آف انفلوئنس ہے وہ صرف ساؤتھ امریکہ تک محدود ہے اور امریکن کانٹیننٹ تک محدود ہے، جس کو ویسٹرن ہیمسفیئر کہتے ہیں. اور اس کا تعلق اٹلانٹک اوشین کے ساتھ نہیں ہے، بیکاز امریکہ کو ویسے بھی کہتے ہیں نا ہم کہ اوشینک انسولیرٹی ملی ہوئی، ایک طرف اٹلانٹک ہے، دوسری طرف پیسفک ہے. تو پیسفک کے اوپر جو ممالک ہیں وہاں پہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی اجارہ داری ہو. اور سر، اب تو یہ نوبت آ گئی ہے نا کہ دیکھیں کہیں نہ کہیں سلینگز کا استعمال ہو رہا ہے، غلط جملے استعمال کیے جا رہے ہیں. اینڈ سیکنڈلی سر، یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جس طرح سے ٹرن آؤٹ ہوا ہے، امریکہ بالکل بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. اور ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ یہ تک ٹرمپ نے کنفیس کر لیا ہے کہ جو مظاہرے ہو رہے تھے وہاں پر اسلحہ پہنچانے کی کوشش کی گئی، لیکن جن کو اسلحہ دیا تھا وہ اسلحہ دے کے خود ہی غائب ہو گئے. دیکھیں، بات اصل میں یہ ہے کہ اس جنگ نے امریکہ کو 3 سیز دیے. میں ہر فورم پہ یہ کہہ رہا ہوں، کنفیوژن، کریکس ان الائنس اور کرس. یہ کا فیلئر ہے، اور جب آپ کا فیلئر ہو تو آپ فرسٹریٹ ہوتے ہیں. بیکاز امریکہ میں جو سب سے بڑا اس وقت پرابلم آ رہا ہے وہ اکنامک پرابلم ہے اور پولیٹیکل اینڈ سوشل پرابلم ہے، جہاں پہ کوہیسونیس آپ کو نظر نہیں آ رہی. اور جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو پولیٹیکل کیپٹل تھا وہ ایروڈ ہو گیا، وہ ضائع ہو گیا ہے.
اور یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی سرویز آ رہے ہیں اس میں -40 -60 پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جا رہے ہیں ان کی پاپولیرٹی. تو کہنے کا مقصد یہ، اور اسی وجہ سے اس کو ایپک فیوری نہیں کہہ رہے لوگ، ایپک ایپسٹین کہہ رہے ہیں اسے، فیوری ایپسٹین فیوری کا نام دے رہے ہیں. تو یہ فرسٹریشن اندر آپ پھر ان ڈپلومیٹک قسم کی لینگویج استعمال کرتے ہیں، پھر اسی میں آپ اپنی خامیاں بھی بیان کر دیتے ہیں. اس طرح انہوں نے خود کہا کہ ہم نے ویپنز دیے، اور وہ جو جنہوں نے ویپنز لیے انہوں نے ان کو دھوکہ دے دیا. تو یا پھر ان کا یہ گلا کرنا کہ نیٹو ہمارے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی، آسٹریلیا نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، جاپان نے ساتھ نہیں دیا. تو وہ اپنی ویکنیسز اور اپنے جو آپ کی جو نیگیٹو پوائنٹس ہے وہ ان کا خود اظہار کرتے ہیں. اب سوال یہ کہ خود کیوں اظہار کرتے ہیں؟ بیکاز ایک ریئلائزیشن ہے کہ وہ فیل ہو چکے ہیں سارے آپریشن کے اندر.